बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज का दिन धरना देने वाले पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस लिहाज से अच्छा दिन साबित हुआ कि मौसम नहायत खुशगवार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में या धरने में हाज़री भी निस्बतन ज़्यादा है, लेकिन बाकी पाकिस्तानियों के लिए बाकी पाकिस्तान से अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। एक तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंजाब का बेशतर हिस्सा वो सैलाब की ज़द में है, हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं, हज़ारों अब भी पानी में गिरे हुए हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस रिस्क्यू करने के कामों में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ ये बुरी ख़बर आई कि पेशावर में एक सिख ताजिर को गोलियों का निशाना बनाया गया। कराची से कल ये बुरी और अफसोसनाक ख़बर आई कि अल्लामा अब्बास कमेली साहब के साहिबजादे अली अकबर कमेली को गुज़िश्ता रोज़ निशाना बनाया गया। उनकी आज तदफीन हुई कराची में। इसी तरह रात को बिलावल हाउस के करीब फायरिंग हुई और अभी आपने यकीनन ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होगी और देखी होगी कि कराची में एक क्रैकर धमाका हुआ है जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आज के इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके जो मुतालबात हैं और उनसे मुतालिब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किस स्टेज में हैं। चीनी सदर का दौरा जो मुलतवी हुआ उससे मुल्क को कितनी सुबकी हुई, उसका ज़िम्मेदार कौन है, आगे क्या होने जा रहा है। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि हमारे कैमरों का रुख आज जो कि पंजाब में सैलाब के मुतासिरीन की तरफ होना चाहिए था, जो वज़ीरिस्तान के मुतासिरीन की तरफ होना चाहिए था, जो कराची में होने वाली दहशतगर्दी की तरफ होना चाहिए था, जो बलूचिस्तान के हालात की तरफ होना चाहिए था, अगर हमारे कैमरों का रुख आज उस तरफ नहीं है और इन डिस्कशन के मौज़ूआत भी वही पाकिस्तान के असल इश्यूज़ होने चाहिए थे, उनकी बजाय अगर हम धरनों की सियासत को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। इमरान खान साहब और कादरी साहब और उनके चाहने वालों का दावा ये है कि हुकूमत है और हुकूमत इसके लिए उनको ज़िम्मेदार करार दे रही है। इस पे भी आज के इस जरगे में बात होगी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात सेनेटर परवेज़ रशीद साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब रुकन कौमी असम्बली साबिक ब्यूरोक्रेट, और मैं उनको एक दानिश्वर ब्यूरोक्रेट मानता था उस वक्त, जनाब गुलजार अहमद ख़ान साहब। और कराची से नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं BBC के लिए काम करने वाले साहिब तर्ज सहाफ़ी और अदीब जनाब वसतुल्लाह ख़ान साहब। पहले तो परवेज़ रशीद साहब एक ये बताइए कि लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, मुज़ाकरात अभी जो हो रहे हैं उससे हम किसी अच्छे ख़बर की तवक्को करें? साहब, इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनसे पूरी कौम आगाह है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जो वोटरों के लिए पर्चियाँ हैं वो उर्दू बाज़ार से छपवाई गईं। फिर उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इंतखाबात में मदाखलत की। फिर उन्होंने MI के किसी ब्रिगेडियर साहब का जिक्र किया कि उन्होंने इंतखाबात को चुराने में कोई किरदार अदा किया। फिर उन्होंने रमदे साहब के बारे में कुछ अरशादात फरमाए। फिर उनका कहना ये था कि नवाज शरीफ साहब ने रात के 11:22-23 पर एक तकरीर कर दी और उस तकरीर की वजह से इंतखाबात जो हैं उनके नताइज में कोई तब्दीली रूनुमा हो गई। ये वो मुतालबात हैं जो और इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से गुज़िश्ता 14 महीने में बार बार दोहराए जाते रहे। लेकिन हैरत की बात, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब हम उनसे मुज़ाकरात करने के लिए गए तो उन्होंने इनमें से किसी एक इल्ज़ाम के बारे में भी हमें तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया और हमसे ये मुतालबा किया
کہ آپ اردو بازار سے چھپنے والی پرچیاں جو ہیں ان کی تحقیق و تفتیش کرائیں، آپ نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے کوئی صفائی ہمیں دیں، آپ جیو اور نجم سیٹھی کے کردار کے بارے میں کوئی بات کریں، آپ افتخار چودھری صاحب پر لگنے والے الزامات کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ وہ جو الزامات انہوں نے ہمارے حوالے کیے ہیں ان کا تعلق تمام کا تمام ان پروسیجرل کاموں سے ہے جو آلریڈی الیکشن ٹریبونلز کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے، میں اپنی بات کو ان کی طرف سے بڑھاتا ہوں۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو بار بار قوم ان کے زبانی سن چکی ہے، ابھی بھی ناظرین عمران خان صاحب کا خطاب جاری ہے دھرنے سے، اور اگر کوئی نئی بات سامنے آئی ان کے خطاب میں تو یقیناً ہم آپ کو ان کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ مطالبات یا الزامات ان کے ہیں، مذاکرات ہو رہے تھے، کئی مراحل ہو چکے ہیں۔ میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا حکومت اپنے پوزیشن سے کوئی پیچھے ہٹ رہی ہے یا وہ قوم کو اس چیز کا انتظار؟ میں اسی بات کا آپ کو جواب دے رہا ہوں جی کہ اس میں پیش رفت تو ایک دن میں ہو سکتی تھی کہ اگر وہ جن الزامات کو پبلکلی دہرا رہے تھے، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، انہی الزامات کو وہ مذاکرات کی میز پر بھی لے کے آتے۔ جب وہ مذاکرات کی میز پر آئیں تو یہ ان الزامات میں سے کسی الزام کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ وہاں پر انہوں نے ایک ہمیں نئی فہرست پکڑا دی، اور جو فہرست انہوں نے دی ہے اس ساری کی ساری کا تعلق الیکشن ٹریبونلز کے معاملات سے ہے۔ اب اگر الیکشن ٹریبونلز جو ہیں ان میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں تو حکومت مداخلت نہیں کر سکتی ہے، اور اگر خان صاحب کو شکایت یہ ہے کہ جی الیکشن ٹریبونل میں رفتار جو ہے وہ آہستہ ہے اور وقت پہ فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دھرنا دینے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ حاضر ہیں، وہ وہاں آتے اپنی قوانین کے لیے کوئی تجاویز دیتے کہ کچھ نئے قوانین بنا جائیں کہ الیکشن ٹریبونلز کو پابند کیا جائے کہ وہ کس طرح تیز رفتاری سے اس کام کو انجام دے گا۔ اور سست رفتاری بھی جو الیکشن ٹریبونلز کی ہے وہ بھی اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو اس میں بیشتر ایسے کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کی جماعت کا امیدوار جو ہے وہ چونکہ الیکشن ٹریبونلز کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، ایڈجنمنٹ لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے دیری ہو جاتی ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب، آپ کی حکومت بھی تو دھرنوں کے یا ایس پی آر کے پریس ریلیز کے بغیر حرکت میں نہیں آتی نا۔ یہ جو ابھی آپ لوگ کمیشن بنانے پہ تیار ہوئے یا جو حلقوں کو کھولنے پہ تیار ہوئے، تو اتنے عرصے سے وہ کہہ رہے تھے 1.5 سال سے، تو اگر پہلے کر لیتے تو اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اور ریکارڈ اس کا گواہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی لانگ مارچ سے بہت پہلے بنا دی گئی تھی، اور خود تحریک انصاف اس انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے اراکین میں شمولیت انہوں نے اختیار کی۔ جوڈیشل کمیشن لانگ مارچ سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نیشنل ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے تقریر میں کہا کہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا۔ اب اگر خان صاحب اس کارروائی کے ساتھ تعاون کرتے تو معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہوتے، اور لوگوں کو یہ تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جو تکلیف لوگوں کو انہوں نے دی۔ گلزار خان صاحب، آپ کو تو ہم نے ایز بیوروکریٹ بھی اور اس کے بعد بھی یہ دیکھا کہ آپ بڑے یار بھاش تھے، آپ بڑے دوستی اور تعلق نبھانے والے تھے، حجرے ڈیرے والے آدمی تھے۔ ایسے وقت پہ کہ جب آپ کا لیڈر ادھر آ کے اور آپ کے ورکرز وہ ڈنڈوں کا اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، دھرنا دیے بیٹھے ہیں، آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے آپ کو استعفیٰ دینے کا کہا اور آپ نے انکار کیا، یہ بے وفائی کیوں؟ دیکھیں، آپ کو میرے بیوروکریٹک کیریئر کا پتہ ہے، میں ہمیشہ صحیح بات کے لیے کھڑا ہوں۔ اپنی ذات کے لیے میں نے کسی گورنر، کسی چیف منسٹر سے جھگڑا نہیں مولا، اور ان جھگڑوں کی پاداش میں 2 دفعہ تو زیر عتاب مجھے اسلام آباد بھجوایا گیا، پھر سال میرے پوسٹنگ نہیں ہوتی گئی، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دیکھیں، بنیادی بات تھی ایک اصول کی، اور وہ بہت سمپل ہے کہ اگر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، پہلے تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کے ایم این ایز کو جو ٹریٹمنٹ ملتی تھی وہ پور کزنز والی قسم کی ٹریٹمنٹ تھی۔ یہ کس کی طرف سے؟ پارٹی کی طرف سے،
چیئرمین، وائس چیئرمین، جتنے اور ممبرز تھے، ایک مثال آپ لے لیں، کور کمیٹی کی یہ بات کرتے ہیں، کور کمیٹی میں کے پی کے کتنے ایم این ایز ہیں؟ کوئی نہیں۔ میں نے یہ بات 2-3 دفعہ عمران خان کو، شاہ محمود صاحب کو، ان کے ساتھ ریز کی کہ دیکھیں میکسیمم ایم این ایز کے پی کے سے، ہمارا کوئی نمائندہ کور کمیٹی میں نہیں۔ پہلے تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کور کمیٹی کی کانسٹیٹیوشنل کیا حیثیت ہے، دا پارٹی کانسٹیٹیوشن، پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشن۔ دوسری بات یہ تھی، 3 اگست کو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں میں بھی تھا۔ یہ استعفاؤں کا یہ ذکر اس میٹنگ میں ہوا، لیکن پیریفرلی، ناٹ ویری ڈائریکٹلی۔ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑی پری میچور بات ہے، یہ 3 اگست کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کم از کم مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا کہ قومی اسمبلی میں جو ایم این ایز ہیں وہ استعفیٰ دیں گے، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ دیں گے، سندھ اسمبلی میں جو ہیں وہ بھی دیں گے، لیکن کے پی کے نہیں دے گی۔ یہ کس تاریخ کو یہ فیصلہ ہوا؟ مجھے سچی بات یہ نہیں یاد۔ ٹھیک۔ مجھے جو شو کاز ملا ہے اس میں 2 باتیں کہی۔ ایک تو یہ کہ تم نے ٹیلی ویژن اور پریس میں پارٹی لائن کی مخالفت کی اور تم نے کہا کہ جی میں استعفیٰ نہیں دیتا ہوں۔ میرا جواب یہ ہوگا، وہ کل پرسوں تک میں دوں گا، کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ لوگوں نے یہ بات کی۔ میری پوری بات یہ تھی کہ نمبر 1، نہ میں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے، نہ کوئی ارادہ ہے، نہ میں نے کوئی فارورڈ بلاک بنایا ہے، نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، نہ کوئی ایسی بات سامنے ابھی تک آئی ہے، سوائے اس بات کے کہ اگر یہ ایک جنرل پرنسپل ہے، ایک اصولی فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے نمائندے جس اسمبلی میں ہیں وہ استعفیٰ دے دیں۔ اگر کے پی کے کو آپ یہ آپشن نہیں دے رہے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ ایکسیپشن دے رہے ہیں کے پی کے اسمبلی کو، پی ٹی آئی ممبرز کو۔ یہ تو پھر بہت پروگراموں میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ دس از ناٹ اے پرنسپل، اٹ از یوٹیلیٹیرینزم۔ نہیں، لیکن جس کی آپ کو یوٹیلیٹی ہے، گلزار خان، یہ اعتراض آپ کو پھر اس پارلیمانی پارٹی میں کرنی چاہیے تھی نا، کہ کیوں اس وقت آپ قیادت کے سامنے یہ کرتی کہ کیوں کے پی کے والے استعفیٰ نہیں دیں گے، اس وقت یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ میں 13 اگست کو مجھے ہارٹ پین شروع ہوا تھا، چونکہ میرا سارا میڈیکل ریکارڈ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ہے، میرے سارے ڈاکٹرز ادھر ہیں، کیونکہ 94-95 سے میں ادھر ہی علاج کرتا رہوں۔ اب ہارٹ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ نئے ڈاکٹر کے پاس جانا اٹ از کوائٹ رسکی۔ میں 13 کو گیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ پارلیمنٹری پارٹی کی کوئی اجلاس ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کور کمیٹی میں تو آپ کو میں نے کہہ دیا کہ ہماری کوئی ممبرشپ ہے نہیں۔ بظاہر تو ہمیں یہ دیکھتے ہیں، ابھی بھی دیکھیں اس دھرنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ عمران کے بعد جو آپ کی پارٹی کے سب سے کم عمر ایم این اے ہیں اور کے پی کے سے ہیں، زیادہ اہمیت ان کو مل رہی ہے۔ مراد سعید کو تقریریں بھی ان سے کروا رہے ہیں، کل تو عمران نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میرے بعد یہ چیئرمین ہوں گے۔ دیکھیں، یہ تو عمران خان کی مرضی ہے کہ وہ چیئرمین کس کو بناتے ہیں، میری تو کوئی امبیشن نہیں۔ بیانڈ دس ٹرم، دس ٹینیور، میں نہ الیکشن لڑتا ہوں، نہ میں پالیٹکس میں حصہ لیتا ہوں۔ تو یہ تو آبویسلی یہ سوال آپ عمران خان سے پوچھیں۔ نہیں، ایک سوال تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں نا کہ ان کی ٹکٹ پہ، ان کے نام پہ اور ان کے کرزمے کی وجہ سے یہ ووٹوں کی بارش ہوئی ہے آپ جیسے لوگوں پہ،
تو یہ اب کیا ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ بندہ اگر کہیں کہ وہ ٹکٹ واپس کر دے یا وہ سیٹ واپس کر دے، اچھا کرتے یا غلط کرتے وہ دوسری بات، لیکن مورلی کیا یہ عمران کا استحقاق نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں. دیکھیں، ہر ایک سیٹ پہ مختلف ڈائنامکس تھے. میری کانسٹیچوئنسی سے 3 MPA الیکٹ ہوئے ہیں. ان کے کمبائنڈ ووٹ جو ہے وہ 33,000 ہے. میری سنگل 55,000 ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 3 MPA میری وجہ سے جیتے. ٹھیک. وسعت اللہ خان صاحب، آپ نے پرویز رشید صاحب کی گفتگو بھی سنی. بنیادی طور پر بظاہر 3 فریق ہیں، حکومت، باقی پولیٹیکل پارٹیز اور PTI اور تحریک انصاف. یہ بتائیے، یہ جو نوبت یہاں تک آ گئی ہے اور پاکستان کو سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے پوری دنیا کے سامنے، اس کے لیے کون سا فریق کس حد تک ذمہ دار ہے؟ مگر یہ بات آپ کو کیا 3 ہفتے میں معلوم ہی نہیں ہوئی؟ اس سوال کا جواب نہیں ملا آپ کو. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، بھلے عمران خان کر رہے ہیں، طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں، یا اسٹوڈیوز کے چینلز میں ہو رہی ہے، یہ اب مجھے رٹ چکی ہے. اور اب میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ کون سا اینکر کیا سوال کرے گا اور کون سا مہمان اس کا کون سا جواب دے گا. جیسے کہ لتا منگیشکر یا ہیمنت کمار یا مکیش کے گانے رٹے جا چکے ہیں. کوئی نئی بات اب کہنے کو نہیں رہ گئی ہے، نہ دھرنے میں نہ اسٹوڈیوز میں. ہاں، 10 سے 11 ہم بجا سکتے ہیں، سو ہم بجا رہے ہیں سب مل کے. اور اس وقت مجھے یہ ساری جو گفتگو ہے دھرنے کے حوالے سے یا الیکشن یا حکومت، یہ جو صورتحال اس وقت آپ نے شروع میں بتائی تھی کہ سیلاب کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ 2010 سے زیادہ خوفناک صورتحال ہے جو سیلاب عظیم آیا تھا 2010 کا. تو اس کے ہوتے ہوئے ہم جو اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے یہ بحث کر رہے ہیں کہ سوئی کے ناکے میں سے کتنے اونٹ نکل جائیں گے، مجھے تقریباً ایسا محسوس ہو رہا ہے. آپ مجھے پیسمسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمیشن کی جو بات ہوئی تھی، جس سے ایگری کیا نواز شریف والوں نے بھی اور عمران خان کی بھی جو تجویز تھی، جو 6 نکات تھے ان میں، اور میاں صاحب نے آج سے کوئی 1.5 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم بنانے پہ تیار ہیں. آپ اگر جو 5 نکات جو آپ کے خیال میں ایکسیپٹیبل ہیں، میں حکومت سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کے مائنس نواز شریف ریزگنیشن، پارلیمنٹ آپ کے ساتھ ہے، روزانہ آپ اجلاس کر رہے ہیں، ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہے، آپ اپنے طور پہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے ان 5 نکات پہ عمل درآمد کیوں نہیں شروع کر دیتے، تاکہ آپ کے پاس کہنے کو کوئی بات ہو کہ آپ مانیں نہ یا مانیں، لیکن آپ کے جو 5 نکات ہیں جن سے ہم سب انکلوڈنگ پارلیمنٹ ایگری کر رہا ہے، ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے تاکہ ان پہ کوئی پریشر پڑے اور پھر وہ کچھ اور چیز سوچیں. آپ بھی جو ہے راگ بھیروی میں الاپ جو ہے کر رہے ہیں مستقل 1 مہینے سے کہ وہ کریں تو یہ ہو جائے گا، وہ بیٹھیں تو یہ ہو جائے گا. او بھائی، اگر کوئی بات طے نہیں بھی ہو رہی تو جو آپ درست سمجھ رہے ہیں اس پہ تو چلنا شروع کر دیں. ٹھیک. حکومت جس کو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ ان کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں، جس سے کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو خواہ مخواہ ان کو کریڈٹ دینے کی بجائے اس پہ تو آپ لوگ عمل شروع کر لیں. وسعت اللہ خان صاحب نے بہت اچھی بات کی. ہماری اپنی جماعت کے اندر بھی یہ سوچ جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو وسعت اللہ خان صاحب نے کہی ہے، اور ہماری 1-2 میٹنگز میں اس پر گفتگو بھی ہوئی، اور ہم اپنے طور پر یقیناً اس طرف پیش رفت کرنے کی ہم نے جو عمل ہے اس کا آغاز بھی کیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ضروری ہے کہ ان سب کو اس بات پہ متفق کر لیا جائے کہ اگر خان صاحب کسی بات پر نہیں پہنچتے تو پھر تمام حجت کے طور پر تو جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں ان کو کیا جاتا رہے،
لیکن جو وسعت اللہ خان نے راستہ دکھایا ہے اس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا جائے. یہ آلریڈی یہ سوچ ہمارے یہاں موجود ہے, ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں. لیکن جو جماعتیں تھیں, جن میں جماعت اسلامی بھی ہے اور کچھ دوسری جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے برج بننے کی کوشش کی اور مذاکرات کے عمل کو شروع کرایا, ان کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ پہلے ایک موقع آپ دے دیں خان صاحب کو اور ان کے ساتھ بات چیت کر لیں تاکہ ان کی رضامندی سے اس عمل کو شروع کیا جائے. نہیں, لیکن اس وقت ہمیں سچی بات یہ کہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. ایک طرف آپ لوگوں کے خود مذاکرات ہو رہے ہیں براہ راست وزراء کے, دوسری طرف سراج الحق صاحب اور رحمان ملک صاحب کو بھی آپ لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے. نہیں, یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, بلکہ میں تو آپ سے کہنے لگا تھا کہ آپ ان سے کہیے کہ جرگا تو آپ کا برانڈ ہے, اس برانڈ کو وہ استعمال نہ کریں. جرگا آپ بھی سمجھتے ہیں, خان صاحب بھی سمجھتے ہیں, جرگا وہ ہوتا ہے جس میں دو فریق جو ہیں وہ رضامندی سے کچھ لوگوں کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ ان دونوں کی بجائے وہ کوئی تجویز دیں گے اور اس فیصلے پر عمل کیا جائے گا. ہم نے کوئی ایسا اختیار کسی کو نہیں دیا, یہ جرگا نہیں ہے, یہ کمیٹی ہے جس کو صرف یہ اختیار تھا کہ وہ مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرائے, مذاکرات کو شروع کرائے. خود کوئی سالس بننا, خود کچھ تجاویز مرتب کرنا, بالکل یہ غلط امپریشن ہے. ہماری طرف سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا, مذاکرات ہم خود کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, سراج الحق صاحب اور رحمان ملک صاحب وغیرہ کی جو کمیٹی ہے جی, اس کو حکومت کی طرف سے ثالثی کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. بالکل نہیں. کیوں نہیں دیا جاتا؟ بالکل اس لیے کہ ہم خود ان سے مذاکرات کر رہے ہیں نا جی, ہم خود ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. جب ہمارے براہ راست ان سے مطالبے انہوں نے ہمارے سامنے اپنے رکھ دیے, ہماری ایک کمیٹی جاتی ہے روزانہ ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے. اس کمیٹی نے صرف یہ فریقوں کہ ہمارے مذاکرات کا عمل ٹوٹ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے مذاکرات شروع ہوئے, پھر مذاکرات کا عمل ٹوٹ گیا. ان جماعتوں کی, اپوزیشن کی ساری جماعتوں نے اپنے طور پر ایک پیش رفت کی اور ہم نے اس کی حمایت کی کہ آپ ہمارے مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کرائیں. یہ لوگ ملے طاہر القادری صاحب سے بھی, یہ لوگ ملے چل کے تحریک انصاف سے بھی, اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا. نہیں, لیکن خود تو آپ اتنے دنوں سے کر رہے ہیں, کئی ادوار ہو چکے, تو جب نتیجہ نہیں نکل رہا تو سراج الحق صاحب بھی پاکستان کے لیڈر ہیں, زرداری صاحب بھی پاکستان کے لیڈر ہیں. اگر دونوں فریق آپس میں معاملہ حل نہیں کر سکتا تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کی طرف سے بھی ان کو اختیار دیا جائے اور ان کی طرف سے بھی دیا جائے؟ وہ پھر ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے. اگر ہماری بات تحریک انصاف والے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی اور پاکستان کے آئین میں اور پاکستانی آئینی حدود کے اندر جو مطالبے وہ کر رہے ہیں ان کو عمل درآمد کرانے کا کوئی راستہ ان کو نہیں سوجے گا, ہم پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹ میں اس بات کو ہم کر سکتے ہیں. اور پھر وہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے جو الزامات لگائے اور پبلکلی جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں, جن میں وہ اردو بازار سے ووٹوں کو چھاپنا اور 11 بجے کی تقریر کا معاملہ اور افتخار چودھری صاحب کا ملوث ہونا اور ایم آئی کا ملوث ہونا, جو الزامات انہوں نے لگائے, ہم کسی کمیشن سے کہہ دیں گے کہ بھائی یہ الزامات لگائے گئے ہیں, آپ ان الزامات پر ہمیں بتائیں, اگر تو یہ سچ ہیں تو پھر قصوروار جو ہے اس کا تعین کریں, جو قصوروار ہو اسے سزا ملنی چاہیے, اگر قصوروار ہم ہیں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے. اگر قصوروار عمران خان صاحب نکلیں, ان کے الزامات جھوٹے نکلیں, عمران خان اپنے الزامات کو ثابت نہ کر سکیں, تو پھر یقیناً عمران خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے لیے کوئی سزا تجویز کریں, پھر عمران خان اپنے لیے کوئی سزا تجویز کرے. یہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن حکومت اپنے لیے کوئی آپ نے پختون جرگے کی بات کی, جی اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. جی ایک تو دونوں فریقین کیش ضمانت جرگے کے ساتھ رکھتی ہے اور ان کو وہ مڑ واک جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا واک ڈیڈ آپ کے پاس ہے, الائیو اور ڈیڈ, تو وہ تو اس صورت میں ہو نہیں سکتا. تو حکومت ہی واک دینا نہیں چاہتی, ان کو اختیار نہیں دینا چاہتی. میرے خیال میں یہ دونوں طرف سے ہوگا. اچھا چلے, یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ کو اپنی پارٹی کے طریقے سے بھی اتفاق نہیں ہے اور یقیناً حکومت کے آپ بھی کریٹک ہیں, آپ کے نزدیک اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ یہ قوم کب تک اس عذاب میں مبتلا رہے گی اور ہم کب تک اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے یہ بکواس کرتے رہیں گے؟ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق
سپریم کورٹ کی کمیشن جب ایک دفعہ اپوائنٹ ہو گئی ان کو موقع دینا چاہیے. صافی صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. اس ملک میں ایک جو مصیبت ہے کوئی انسٹیٹیوشن اپنے دائرہ کار میں نہیں رہتا. کسی انسٹیٹیوشن کی عزت نہیں کی جاتی. آپ امریکہ کی مثال لے لیں. لیٹسٹ گور اور بش کی اور الگور کی سٹیٹمنٹ مجھے ابھی تک یاد ہے. I have my profound differences with the judgment, but I accept. اس سے پہلے نکسن کا وہ معاملہ آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے جب ڈیسائیڈ کیا ٹو ہینڈ اوور دا ٹیپس. اچھا یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب خود سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وزراء سمیت ادھر آ کے وزیر اعظم سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اہم ترین پوزیشنز پہ بھی رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں یا پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے؟ اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے کے پی کے کو نہیں سنبھال سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کے پی کے میں یہ تبدیلیاں لا چکے ہیں. ابھی تو آپ یعنی سچ بولنے پہ آ گئے ہیں. کے پی کے میں گورننس کیسی ہے اور وزیر اعلیٰ کے اس رویے کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے اختلافات ہیں اور چونکہ ابھی میں شاہ محمود قریشی نے ڈیزرٹر ڈکلیئر کیا، عمران خان نے کہا فصلی بٹیرے ہیں، ان کو ہم نے نکال دیا، تو اب میری ویو جو ہوگی وہ یقیناً پریجوڈسڈ ہوگی. لیکن آپ اتنے تجربہ کار صحافی ہیں، مجھے تو کوئی خاص چینج نظر نہیں آ رہا، بلکہ الٹا میری اپنی دانش میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہیز پلمٹڈ. وہ کیوں؟ کہ جب منسٹرز عوام سے نہیں ملتے. اب میرا یہ 3 میں سے 2 منسٹرز ہیں، اشتیاق ہیں، شاہ فرمان ہے. میں جب پشاور جاتا ہوتا تھا تو میں شاہ فرمان کے دفتر میں بیٹھتا تھا. وہ ٹیلی فونوں کے لیے لوگوں سے بات کرنے کے لیے کسی کو خط دے دیا، لیکن پاور تو ایم این اے کے پاس کے پی کے میں ایک آنے کی نہیں ہے. تو میں ان لوگوں کی تو یہ تو ان کا کریڈٹ نہیں ہے کہ وہ کہتے کہ ہم نے پولیس کو بھی ڈی پولیٹیسائز کیا ہے، باقی اداروں کو بھی کیا ہے. صافی صاحب میرا ایک اور پوائنٹ ہے. عمران خان کو میں نے یہ پہلی ملاقات میں اسلام آباد کلب میں یہ ڈنر تھا، اس پہ میں نے 2-3 باتیں کی تھی. ایک بات ہی تھی کہ میں نے کہا جی دیکھیں آپ 2 پاور سینٹرز بنا رہے ہیں، ایک چیف منسٹر دوسرا چیف سیکرٹری. یہ سچویشن انٹینیبل ہے، یہ بریک ڈاؤن کرے گا، اور وہ کر گیا. دوسری بات کہ آپ روز بولتے رہیں کہ جی ہم نے ان کو انٹرفیئرنس سے آزاد کیا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل ریسپانسبلٹی کو آپ شرک کر سکتے ہیں. انٹرفیئرنس ایک چیز ہے، پولیٹیکل کنٹرول دوسری چیز ہے. اب وہ مجھے تو کوئی خاص مجھے امپریس نہیں کیا، کیونکہ جس طرح سے چلتا تھا اسی طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چیف منسٹر، ایس ایس پیز یا سی سی پی اوز شاید اتنا وہ نہ ہو ان کا انفلوئنس جتنا پہلے ہوتا تھا. پہلے میں خود ہوم سیکرٹری رہا ہوں، پروپوزل ہوم سیکرٹری آئی جی چیف سیکرٹری بناتے تھے، چیف منسٹر اپروول دیتے تھے، اس کے بعد وہ فائنل ہوتا تھا. ہماری ان پٹ بھی ہوتی تھی، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹس میں دا بک اسٹاپ. یہ بات ٹھیک ہے کہ چیف سیکرٹری اور وہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران صاحب سے ہدایات لیتے تھے، جو انہوں نے پھر وزیر اعلیٰ کے خلاف خط بھی لکھا. دیکھیں جہانگیر ترین کی انٹرفیئرنس کافی لوگ ریزینٹ کرتے تھے. شوکت یوسف زئی اس نے مجھے خود کہا کہ میں آئی لاسٹ مائی کیبنٹ پوزیشن بیکاز آف جہانگیر ترین. ہاں اس کا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے. وہ واقعہ کیا تھا.